एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाउद्दीन अहमद क़ादरी। आज हमारा बेटा 9th क्लास के हवाले से लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कुरान मजीद तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल के हवाले से सवाल नंबर 1 जो है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 बेटा हमारा है कुरान करीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007, 2013, 14 और 16 में ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं है। सरसरा से इसमें से बस 3-4 हेडिंग्स हैं, हम लोग इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 3 जो है फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखे हैं, हम इंशाल्लाह आज वो भी पढ़ेंगे। तो बेटा लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हम मौज़ूआती मुताला पढ़ रहे होते हैं या अहादीस पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों ने उसमें सबसे पहले जो मेन हेडिंग हमारी होती है वो तारुफ़ होता है। तारुफ़ से मुराद इंट्रोडक्शन है उस क्वेश्चन के हवाले से कि उस क्वेश्चन में क्या कुछ बताया गया है और क्या टॉपिक है हमारा जो उसमें डिस्कस किया गया है। तो कुरान करीम का लफ्ज़ जो है वो क़राअतुन से मश्तक़ है, क़राअतुन से मश्तक़ है, जिसके माना पढ़ना, जमा करना और ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाए। तो कुरान का लफ्ज़ क़राअतुन से मश्तक़ है जिसके माना पढ़ना और जमा करना के। चूँकि ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है इसलिए इस किताब को कुरान भी कहा जाता है। ये कुरान मजीद का एजाज़ भी है, मौजज़ा भी है कि ये दुनिया की वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं पढ़ी जा रही होती है। अब हिफाजत कुरान के बारे में ये बात याद रखें, ये कुरान मजीद का मौजज़ा है, इसका एजाज़ है ये कि ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ख़ुद ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया। तौरात, ज़बूर, इंजील, इससे पहले ये 3 किताबें गुज़री, उसके बाद कुरान मजीद है, लेकिन तौरात, ज़बूर और इंजील इन तीनों किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि अपनी इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, लिहाजा क़यामत तक के लिए कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इस तरह से महफूज फरमाया कि जितनी भी हिफाजत के तरीक़े हो सकते हैं वो अपना लिए गए और सबसे मशहूर व मारूफ़ तरीक़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत का अपनाया वो ये है कि दुनिया में लाखों करोड़ों हुफ़्फ़ाज़ कुरान के सीनों में कुरान मजीद को महफूज कर दिया गया। तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है हिफाजत कुरान का। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हिफाजत कुरान वो किस तरह से सरअंजाम पाई, वो यूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद एक ही दफ़ा में नाजिल नहीं किया बल्कि मसलहतन करीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। ये 23 साल के अरसे में जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया उसका मकसद ये था कि उसको महफूज करने में भी आसानी हो और उसको याद करने में भी आसानी हो।
جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی، جو وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی ایک کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور ساتھ ہی ان کی یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ نازل ہونے والی جو وحی ہے، جو آیت ہے، اس کو کس صورت سے پہلے اور کس صورت کے بعد میں رکھا جائے اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ وہ ایک تسلسل اور جو ایک ربط ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھوایا، اور ساتھ ہی ہجرت کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص مقام متعین کر دیا گیا، فکس کر دیا گیا، جہاں وہ عبارت جو تھی وہ رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مقام سے اس رکھی ہوئی آیت کو نقل کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد کر لیتے، اور خصوصاً صحابہ کرام جو مختلف اوقات میں، خصوصاً جو پانچوں نمازیں ہوتی اس میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ یاد رکھیں یہاں پہ کہ قرآن مجید کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو صرف قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھ سکیں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھ سکیں، اور کسی حد تک ہمیں اتنی دسترس بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کی تفسیر کے بارے میں بھی پتہ ہو، تاکہ ہم لوگوں کو اس پر سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیں کہ عمل اس بات پر کیا جاتا ہے جس کو سمجھا جائے، اور سمجھ کے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہی 4 حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا، صحابہ کرام لکھتے رہتے اور اس کو حفظ بھی کرتے رہتے، یہاں تک کہ صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ بہت سی صحابیات جو تھیں، جو خواتین بھی، وہ بھی اس عمل میں شامل رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم جو تھا وہ اکثر امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور بہت سے ایسے صحابہ کرام بھی گزرے جنہوں نے اس کی مکمل طور پر نقول بھی تیار کر لی تھی۔ تو بیٹا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح کے مزید مارکے ہوتے رہے اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو ایک زمینی ذریعہ ہے وہ خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ انہوں نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار اور دیگر صحابہ کرام کے کہنے پر بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے پر قائل ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ پورے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا۔ آیات کے ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس انداز میں قرآن مجید کو ایک جگہ محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب آپ کا دور آیا تو اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت وسیع ہو چکی تھی اور اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر دور دراز کے جب علاقوں تک پھیلا تو چونکہ ان علاقوں کی زبان عربی نہیں تھی تو ان لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے میں انتہائی دشواری کا سامنا تھا اور وہ لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو صرف قریشی قرات میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تمام نقول باقاعدہ تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومتیں جو تھیں ان میں بطور نسخہ ایک ایک بھجوا دیں۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ بیٹا ہمارا سوال نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 3، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا اسٹارٹ بھی ہم تعارف سے کریں گے، وہی تعارف جو ہم نے سوال نمبر 1 اور 2 میں کیا کہ قرآن کا لفظ قراءۃ سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا کہیں۔ چونکہ قرآن مجید پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فضیلت قرآن کے حوالے سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بڑائی ہے قرآن مجید کی کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ لہٰذا سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو دیگر تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق، ہم اس کی مخلوق۔ خالق ہمیشہ مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، مخلوق سے سپیریئر ہوتا ہے۔ ایز اٹ از بالکل اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی ہر شخص، ہر انسان قرآن مجید کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ اس نے کئی دفعہ قرآن مجید کو پڑھا، اور یہ فضیلت ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سمندر ہے جس میں انسان غوطہ زن ہوتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، اور اس کو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو دوسری جو کتاب ہے، تمام کتابیں اگر ہمیں وہ پڑھنا پڑے تو شاید ہمیں دوبارہ پڑھنے سے اکتاہٹ جو ہے وہ محسوس ہوگی، لیکن قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر دفعہ اپنے قاری کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو مزید پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اب وہ کس طرح؟ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا ایک ہوتا ہے ہنسی خوشی پڑھنا اور ایک ہوتا ہے غم کے ساتھ پڑھنا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود تو ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر ہم نے اس کو الماری کی زینت تو بنا دیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کی دعوت بھی دینی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے کس طرح سے پڑھائیں گے؟ اس طرح پڑھائیں گے جب ہم مجبوراً پڑھیں گے، جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی قریب رشتہ دار اس دنیا سے پردہ کر جائے گا۔ اس وقت نہ صرف ہم خود پڑھیں گے بلکہ لوگوں سے بھی پڑھوائیں گے، تو اس وقت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے اچھا گھر، پہننے کے لیے اچھا لباس، کھانے کے لیے اچھا رزق، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ جیسی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان تمام نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ روزانہ ہم جتنا بآسانی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں ہم اس کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا ذکر کریں۔ یاد رکھو، کسی بھی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہوتی، تو اس لیے آج سب نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ تو یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے، یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر شخص کے بآسانی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے
وہ لاکھوں حفاظ کے سینوں میں بعینی ہی بالکل اسی طرح ایز اٹ از محفوظ ہے جس طرح کہ یہ نازل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ بھی فضیلت ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ دائمی زبان ہے۔ دائمی سے مراد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، یعنی کہ عربی زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ قیامت تک رہنے والی زبان ہے، یعنی کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زبان ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف آیت نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگرچہ عربی زبان ایک لینگویج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایسی زبان ہے جو انتہائی آسان زبان ہے، یہاں تک کہ ہم اردو بولنے والے لوگ جو اردو بول رہے ہیں، اردو زبان میں بھی بہت سے الفاظ عربی کے مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس زبان کو آپ مشکل نہ سمجھو، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ لوگ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ لاریب کتاب ہے۔ لاریب سے مراد ایسی کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے واشگاف الفاظ میں کفار کو چیلنج کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کوئی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے تمام بیان کرنے والے تمہارے جتنے بھی اسکالرز ہیں ان تمام کو بلا لو، لیکن من دون اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو چیلنج دے دیا، قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ بڑے بڑے اسکالرز نے کوشش کی کفار کے، لیکن بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعی میں یہ کلام کسی جادوگر کا کلام نہیں بلکہ یہ معبود برحق کا ہی کلام ہو سکتا ہے، ہم اس جیسی کوئی صورت بنا کے نہیں لا سکتے۔ اور بہت سے کفار نے بالآخر اسلام بھی قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو اس آیت مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم اس آیت پر اور قرآن مجید پر مکمل پر غور کریں تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مخاطب ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کر اللہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اس سے مراد نہ صرف مسلمان بلکہ اس سے مراد غیر مسلم بھی ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، یعنی انسان کو بھٹکنے نہیں دے گی اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا۔ ہماری زندگی کے کوئی بھی معاملات ہیں آج کل کے اس دور میں
ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی شکوہ کر رہا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بیٹا ہم لوگوں نے رجوع کرنا ہے قرآن مجید سے۔ ہر چیز کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ ہر شخص چاہے وہ کسی بھی مقام کسی بھی عہدے میں ہے، وہ قرآن مجید سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ یہ ایک مدلل کتاب ہے۔ مدلل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو ہر بات کی دلیل بھی پیش کرتی ہے اور مخالفین کو بے بس کر کے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی، اور ہمیں پتہ ہے یہ قاعدہ یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے اور اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو وہ بات سمجھنے میں آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف بیان کیا بلکہ بیان کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مثال جو ہے وہ بھی بیان کر دی۔ یہ کتاب جو ہے کہ انتہائی جامع کتاب ہے۔ جامع کتاب اس لحاظ سے کہ اس میں سابقہ جتنی بھی اقوام گزرے ان کے قصے کہانی ہیں اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر کے انسان کے لیے معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور دیگر شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات ہمیں اس میں پیش کر دی۔ ہر چیز کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 59 اللہ فرماتے ہیں کہ ولا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ عالمگیر کتاب ہے، یعنی یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں تمام انسانیت کا نبی ہوں۔ یہ کتاب بے حساب اجر کی حامل کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، یعنی کہ ان 3 حروف کو پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو جس شخص نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے کتنی نیکیوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس کتاب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ایک تسلسل اور ربط کے ساتھ موجود ہے، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک کانٹیکٹ ہے، ایک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی خدا نخواستہ ہمیں ابہام جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کتاب کا بیان، انداز بیان اتنا خوبصورت ہے، اتنا میٹھا ہے کہ پڑھنے والے جو ہیں اور سننے والے وہ فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ یہاں تک کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ قرآن مجید کی آواز ہمارے اگر کانوں میں پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنا مذہب جو ہے وہ چھوڑنا پڑے۔ تو یہ بیٹا قرآن مجید کی فضیلت تھی۔ ہمارا یہ جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے MCQs ہیں، وہ میں آپ کو وقت کی مناسبت سے صرف اس کے میں MCQ نمبر بولوں گا اور 7 آپشن بولتا جاؤں گا، آپ اس کو ٹک کرتے رہے۔ اپنے نوٹس کا پیج نمبر 113 نکال لیں، پیج نمبر 113۔ فرسٹ والا جو ہے اس کا دال آپشن ضمیر کی، سیکنڈ کا بے آپشن آخری، تھرڈ کا
دال آپشن تصدیق. اس کے بعد فورتھ کا بے آپشن غیر محفوظ. ففتھ کا دال آپشن مصدقاً و مہیمناً. سکس کا دال آپشن تمام الف بے جیم. سیونتھ کا جیم آپشن پرتاثیر انداز میں. ایٹتھ کا الف آپشن جامع. نائنتھ کا جیم آپشن 23 سال. ٹینتھ کا جیم آپشن زیر زبر. 11 کا بے آپشن حضرت ابوبکر صدیق نے. 12 کا دال آپشن قرآن مجید. 13 کا الف آپشن 10. 14 کا بے آپشن سربلندی. 15 کا جیم آپشن اللہ تعالیٰ نے. 16 کا دال آپشن حضرت عیسیٰ پر. 17 کا بے آپشن حضرت موسیٰ پر. 18 کا جیم آپشن حضرت داؤد علیہ السلام پر. 19 کا جیم آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 20 کا بے آپشن انبیاء کرام. 21 کا الف آپشن حضرت عثمان کو. 22 کا بے آپشن انسان کو. 23 کا جیم آپشن نائب. 24 کا بے آپشن قرآن مجید. 25 کا دال آپشن قرآن مجید. 26 کا جیم آپشن اللہ تعالیٰ. 27 کا الف آپشن نیکی. 28 کا الف آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 29 کا بے آپشن انبیاء کرام. 30 کا الف آپشن ہدایت کا. 31 کا دال آپشن ذلیل و خوار. 32 کا جیم آپشن قرآن کی وجہ سے. 33 کا دال آپشن مقدس کتابیں. تو یہ بیٹا ہمارے اس چیپٹر کے MCQs تھے. اس کے بعد ہمارے اس میں شارٹ کویسچن ہے. 27 شارٹ کویسچن ہے. یہ آپ لوگوں کے اوبیسلی سلیبس میں شامل ہوں گے. یہ بھی آپ لوگ تیار کرو گے. تو اس طرح سے یہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. فی امان اللہ. جزاک اللہ.